बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिब वफाकी दारुल उलूम इस्लामाबाद से। कुछ अहम तरीन ख़बरें हैं। ख़बरें बहुत ही अच्छी हैं और पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे पाकिस्तान की बहरिया ने और पाकिस्तान की फ़ौज ने इंडिया को सबक सिखाया है। खुले समंदरों में कश्ती भी गिरफ़्तार की है और बंदे भी मारे हैं, और ये खुफिया तौर पे जासूसी की नज़र में और खुफिया तौर पे ये पाकिस्तान की समंदरी हदूद में दाखिल हुई कश्तियाँ और ये आना चाह रहे थे। कुछ वापस चली गईं, भाग गईं, और कुछ जो हैं वो एक पकड़ी गई। ये एक बड़ी कामयाबी हुई है और इंडिया को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे, और उसने एक इंतहाई भोंडा कदम उठाया है और उस भोंडे कदम का भी आपको बताएंगे। और एक और ख़बर है, और वो है भारतीय फ़ौज के अंदर ही भारतीय फ़ौज आपस में लड़ पड़ी और भारतीय फ़ौजियों ने एक दूसरे पे फायर खोल दिया। उसमें कई भारतीय फ़ौजी मारे गए और कई ज़ख्मी हुए। ये एक कुछ ख़बरें हैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले जो है वो है कि पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव मुआशी ज़ोन में दाखिल होने वाली भारतीय कश्ती जो है वो ज़ब्त कर ली गई और माहीगीर गिरफ़्तार कर लिए गए। और पाकिस्तान मैरीन सिक्योरिटी एजेंसी ने ये कार्रवाई की, और जो एक्सक्लूसिव मुआशी ज़ोन है 8 नॉटिकल मील के फासले पर जी गैर कानूनी माहीगीर में मुलव्वस भारतीय माहीगीरों को गिरफ़्तार करके कश्ती कब्ज़े में ले ली। और पाकिस्तान मैरीन सिक्योरिटी के मुताबिक 5 नवंबर को ये गैर कानूनी तौर पे कश्तियाँ जो हैं वो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो रही थी, भारतीय कश्तियाँ, और इनको ख़बरदार भी किया गया और वापस मोड़ दिया गया। लेकिन उसके बाद दोबारा ये जो हैं चक्कर काट के और चकमा दे के वापस आना चाह रही थी। वार्निंग दी गई और वार्निंग के बाद जी पदमनी को पनामी कश्ती को कब्ज़े में लेकर भारतीय माहीगीरों को गिरफ़्तार किया गया है, और इसके अमले के नाम और सारे कुछ इंडिया के साथ शेयर किए गए हैं। फिर एक और चीज़ भी है, सिर्फ यही नहीं, क्योंकि ये कोई थोड़ा सा अनयूजुअल सा लग रहा है, और उसकी वजह यह है कि इनके पास से कुछ सरकारी दस्तावेज़ात भी बरामद हुई हैं। इसका मतलब है ये सिर्फ माहीगीर नहीं है, बल्कि जासूसी की गरज से या कोई और सबोटाज करने के लिए ये आ रहे थे। अब एक और ख़बर है, और वो है कि भारत ने एक काम किया है। भारत ने पाकिस्तानी बहरिया के 10 ओहदेदारों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया है, और असल बात नहीं बताई और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। क्योंकि हुआ ये है कि भारतीय बहरिया की एक कश्ती थी और वो पाकिस्तान के समुद्री हदूद की तरफ आ रही थी, और उसको बार बार ख़बरदार किया गया, लेकिन वो बात नहीं आई। और भारतीय बहरिया की ये कश्ती है, इसने वार्निंग को भी नज़रअंदाज किया, और ये फिर उसके बाद ये हुआ, ये गुजरात, भारतीय रियासत गुजरात के बहरी इलाके से जी ये आ रही थी। बहरा अरब का ये इलाका कहलाता है वहाँ पे, जिसके जवाब में पाकिस्तानी बहरिया ने की फायरिंग और इनको लगा दिया ठिकाने। भारतीय बहरिया में जितने भी भारतीय बहरिया की कश्ती में सवार थे लोग, उन पे फायरिंग करके उनको कर दिया फारग, और इस तरीके से इसमें हुई हैं हलाकतें। और ये हलाकतें कौन सी थीं? भारतीय बहरिया के अफसर थे, भारतीय बहरिया के फ़ौजी थे, कौन थे? जासूस थे, राह के लोग थे, ये भारत बता सकता है। लेकिन असल जो ख़बर खुली वो इस तरीके से खुली कि भारतीय रियासत गुजरात की पुलिस ने 8 नवंबर को, यानी कि कल, पाकिस्तानी बहरिया के कोई 10 अफसरों के ख़िलाफ़, 10 ओहदेदारों के ख़िलाफ़ एक FIR दर्ज कर ली है, और उस FIR में 10 एहलकारों के ख़िलाफ़ दर्ज की गई है। और इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान बहरिया के इन 10 अफसरों ने भारतीय बहरिया की कश्ती पर फायरिंग की, और इसमें एक भारतीय शहरी हलाक और एक ज़ख्मी हो गया। और ये आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि जिस तरीके से ये FIR दर्ज करवाई गई है, लगता नहीं है कि ये भारतीय शहरी है, क्योंकि भारतीय शहरी होता तो शायद कोई जूँ तक ना रेंगती। लेकिन असल चीज़ ये है कि ये
لگتا یہی ہے کہ بھارتی بحریہ کے یا پھر بھارتی را کے یہ لوگ تھے جو کہ کسی مشن پہ تھے اور بحیرہ عرب میں بین الاقوامی سمندری حدود کے قریب آئے تھے، پاکستان کا جو ہے سرحد کی طرف آ رہے تھے، پاکستان کی سمندری حدود میں داخل ہو رہے تھے خفیہ طور پہ، اور ان کو واچ کیا گیا اور واچ کرنے کے بعد ٹریس کیا گیا، اور پھر جب یہ ٹریس ہوئے ان کو خبردار کیا اور اس کے بعد وہی ہوا جو میں نے بتایا کہ ان کے پہ فائرنگ کر کے ان سب کو فارغ کر دیا گیا۔ 7 افراد اس میں سوار تھے ٹوٹل، جن میں سے 1 ہلاک اور 1 زخمی ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ فرار ہو گئے واپس اپنے علاقے میں، اور انڈین کوسٹ گارڈ نے اس واقعے کی تصدیق کر دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہلاک ہونے والے کا تعلق ریاست مہاراشٹر سے ہے، اور فی الحال پولیس حکام اس کی تفتیش کر رہی ہے اور عملے کے دیگر افراد سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ ظاہر ہے ایک نئی سٹوری بنائی جا رہی ہوگی اور اس سٹوری کو پھر آگے لے کے پروان چڑھایا جائے گا، اور ایک پاکستان کے پاس یہ اطلاعات ہیں بہت عرصے سے، پاکستان کے تحقیقات ادارے ایون پرائم منسٹر عمران خان کہہ چکے ہیں، وزیر خارجہ کہہ چکے ہیں، ہمارے DISPR کہہ چکے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن ایک جھوٹا موٹا آپریشن جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ انڈین جو گورنمنٹ ہے وہ کافی شور شرابہ کر رہی ہے اور بیان بازی کر رہی ہے۔ بھارتی میڈیا بھی اس میں بہت زیادہ اس انسیڈنٹ کو شہ سرخیوں کے ساتھ شائع کر رہا ہے، الیکٹرانک میڈیا بھی، پرنٹ میڈیا بھی، اور اس کو بلا اشتعال فائرنگ قرار دے رہا ہے، اور پاکستان کے ساتھ ہر سفارتی سطح پہ یہ معاملہ اٹھانے کی بات کی جائے گی، جبکہ یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی نے متعدد بار اس کشتی کو وارن کیا، لیکن انہوں نے ایک بھی نہیں سنی، اور پاکستان میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی کے جہازوں نے دراندازی کرنے والی کشتی کو روکنے کی کوشش کی، بار بار وارننگ دینے کے بعد بھی کوئی جواب نہ دیا اور نہ ہی اپنا راستہ بدلا، اور PMS-A جہاز نے پہلے بھارتی کشتی کے آس پاس انتباہی گولیاں فائر کیں، لیکن اس کے باوجود کشتی نے اپنا انجن نہیں روکا۔ اس کے بعد PMS-A نے بھارتی کشتی پر براہ راست فائرنگ کی، جس کے بعد وہ رک گئی، اور کشتی میں سوار دیگر 6 افراد کو حراست میں لے لیا گیا، ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، اور بھارت میں بھی بعض میڈیا اطلاعات کے مطابق اس کشتی سے 6 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ تو جناب اگلی خبر یہ ہے کہ 1 مارا گیا، 1 زخمی ہوا، اور 7 کو پاکستان نے گرفتار کر لیا ہے۔ کشتی بھی پاکستان کے قبضے میں ہے اور پرچہ درج کروایا گیا ہے ریاست گجرات میں۔ تو یہ ایک خبر، اور یہ ماہی گیر نہیں تھے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ ماہی گیر ہوتے تو وہ غلطی سے راستہ بھول جاتے ہیں، اور ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کو بھی اندازہ ہے کہ یہ ان کا پھر کیا جاتا ہے اور ان کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے۔ بالعموم ماہی گیر جو ہیں وہ سرنڈر کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی ویپن نہیں ہوتا، ان کے پاس کوئی دستاویزات اس طرح کی حساس نوعیت کی نہیں ہوتی، لیکن یہ معاملہ ذرا تھوڑا سا مختلف نکلا ہے۔ اب ایک اور خبر لے لیں، وہ ہے کہ بھارتی فوج آپس میں ہی بھارتی فوجی لڑ پڑے، اور بھارتی فوجیوں کی آپسی فائرنگ کے نتیجے میں اپنے ہی 4 بھارتی فوجیوں کو انہوں نے ہلاک کر دیا اور 13 کو زخمی کر دیا۔ یہ چھتیس گڑھ کا واقعہ ہے۔ بھارتی فوجیوں نے ساتھیوں پر فائرنگ کر کے 4 اہلکاروں کو ہلاک اور 13 کو زخمی کر دیا۔ چھتیس گڑھ میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ہی سروس رائفل AK-47 سے کیمپ میں فائرنگ کر کے یہ ہلاکتیں کی ہیں، اور 1 زخمی کو ہسپتال منتقل کیا گیا، اور فوجیوں کو جو فائرنگ کرنے والے جو فوجی تھے ان کو نامعلوم مقام پہ منتقل کر دیا گیا، اور بھارتی فوج کی جانب سے اس کی تصدیق بھی کر دی گئی کہ فائرنگ کے نتیجے میں 7 اہلکار شدید زخمی ہیں، 6 جو ہیں وہ درمیانے زخمی ہیں، اور 4 جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں، اور ان کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے رائے پور میں ہسپتال میں لے جایا گیا ہے، اور جو اہلکاروں کی شناخت ہے
وہ رتیش رانجن کے نام سے ہوئی ہے، تاہم اہلکاروں نے ایسا کیوں کیا اس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بھارتی فوج کے اندر کی کیا صورتحال ہے کہ ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، اور اس طرح کے واقعات پہلے بھی آ چکے ہیں۔ ریپ کیا جاتے ہیں اور ہم جنس پرستی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے بھارتی فوج میں، یہ بھی خبریں آتی رہتی ہیں۔ پھر ایک اور خبر بھی آپ سے شیئر کر لوں، اور وہ ہے ریفرینڈم کا جی دوسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہے خالصتان کا، اور پہلی جنگ جو ہے وہ ہار چکا ہے انڈیا کینیڈا کی سپریم کورٹ سے ہارنے کے بعد۔ اب باقاعدہ طور پہ ریفرینڈم کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا، اور ہزاروں سکھوں نے دوبارہ ریفرینڈم کے حق میں ووٹ ڈالا، اور اگلی قسط میں پہلے 30,000 اور اب 10,000 اور سکھ جو ہیں وہ ریفرینڈم کے حق میں ووٹ ڈال چکے ہیں۔ اور اس طریقے سے یہ اب آہستہ آہستہ جو ریفرینڈم ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے، اور ریفرینڈم کا اہتمام سکھ فار جسٹس نے کیا ہے۔ سکھ فار جسٹس اس ریفرینڈم کو جی یورپ، نارتھ امریکہ، آسٹریلیا سمیت بھارتی پنجاب میں بھی ریفرینڈم کرانا چاہتی ہے، اور آنے والے دنوں میں اس پہ کام شروع ہو جائے گا۔ اور دوسری جانب بھارتی حکام نے سکھ رہنماؤں کے بھارت کے ویزے جو ہیں جی وہ منسوخ کرنا شروع کر دیے ہیں، کیونکہ جو سکھ ہیں کینیڈین نیشنل ہیں، آسٹریلیا کے ہیں، یورپ کے ہیں، برطانیہ کے ہیں، امریکہ کے ہیں، تو ان کو ویزا لے کے جانا پڑتا ہے، لہٰذا ان کے ویزے منسوخ کرنے شروع کر دیے ہیں، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو لڑائی، یہ علیحدگی کی تحریک ضرورت سے زیادہ ہی برق رفتاری سے نہ پھیل جائے پورے انڈیا میں۔ صدر سکھ فار جسٹس سردار اوتار سنگھ نے کہا کہ بھارت نے پنجاب میں قبضہ کر رکھا ہے، برطانیہ کے 175 گردوارے ہمارے ساتھ ہیں۔ تو یہ سب کچھ ایک چل رہا ہے، اور بھارت جو دلی سرکار ہے، مودی سرکار کافی اس معاملے میں خوفزدہ ہے کہ سکھوں سے کیسے نمٹا جائے، کیونکہ مسلمان جو مقبوضہ آبادی کے ہیں، آسام کے ہیں، بنگالی ہیں، ان پہ تو الزام لگایا جا سکتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں۔ اب مسلمان نہیں، سکھ میدان میں آ چکے ہیں، اور ان کو کیسے نمٹنا ہے۔ بھارت میں جی ایک اور واقعات جو ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، وہ ہے کہ جمعے کے دن باقاعدہ طور پہ جو ہے ہلا گلا کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کو نماز جمعہ ادا نہیں کرنے دیا جاتا۔ ایک امریکی اخبار کی رپورٹ ذرا سن لیں۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق بی جے پی نے بھارت کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اور بھارت کی حیثیت جو ہے وہ تباہ کر کے رکھ دی ہے، مسخ کر کے رکھ دی ہے، اور مسلمانوں کے خلاف حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی کے طرز عمل نے جنوبی ایشیا میں بھارت کا چہرہ بے نقاب کیا ہے، اور بھارت اندر سے تباہ ہو رہا ہے۔ امریکی اخبار میں جو رپورٹ شائع کی کہ اس میں کہا گیا کہ مودی سرکار بھارت کو ہندو ریاست میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، مسلم کمیونٹی کو دیوار سے لگا رہی ہے، اور دوسری جانب بی جے پی کی رویے کی وجہ سے چین نے بھی بھارت کے حریف ممالک سے قریبی تعلقات پیدا کرنا شروع کر دیے ہیں، اور بھارتی وزیر خارجہ یشونت سنہا، سابق وزیر خارجہ یشونت سنہا کا کہنا ہے کہ ہم کسی کو کیا روکیں، ہم خود ہی مجرم بن چکے ہیں۔ تو یہ ہے انڈیا کی داخلی اور خارجی صورتحال اور اقدامات۔ فیصلہ آپ خود کریں، انڈیا کے عوام کریں کہ ان کی انتہا پسندی اور دہشت گردانہ سوچ بی جے پی کی، بجرنگ دل کی، RSS کی، اجیت ڈوبھل کی، امت شاہ کی، نریندر مودی کی، وہ انڈیا کو کس طرف لے کے جا رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔